बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा आपका दर्स है उसका उन्वान है एक दिया और 51 मिले, यानी एक दिया और मिले कितने 50 और एक 51 मिले। इस सिलसिले में मैं आपके सामने एक किस्सा रखना चाहता हूँ जिसे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सुनन में नकल किया है और अपनी सनद के साथ और बिल्कुल सही सनद के साथ नकल किया है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि हद्दसनी अब्दुर्रहीम इब्न हाज़िम अल-बल्खी क़ाल समिअतु अल-मक्की इब्न इब्राहीम यक़ूलु कुन्ना इंद इब्न जुरैज अल-मक्की फ़जाअ साइलुन फ़सअलहु। यानी इमाम तिरमिज़ी कहते हैं मुझसे अब्दुर्रहीम बिन हाज़िम बल्खी ने बयान किया और उनसे ये किस्सा मक्की बिन इब्राहीम बयान करते हैं कि एक बार हम लोग अब्दुल मलिक इब्न जुरैज मक्की रहमहुल्लाह की मजलिस में मौजूद थे। ये हज़रत अब्दुल मलिक इब्न जुरैज नाम के एक इमाम गुज़रे हैं जो तकरीबन उनकी पैदाइश सन 80 हिजरी के करीब है और सन 150 में या 151 में उनका इंतकाल हुआ है। ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे, बल्कि ये कहा जाता है कि उनके वक्त में मक्के में उतना बड़ा आलिम नहीं था, इसीलिए इन्हें इमाम हरम कहा जाता है, उन्हें इमाम हरम कहा जाता है। और उन उलमा में है कि मक्का में जिन्होंने सबसे पहले किताबें तालीफ करने का सिलसिला यानी मुरतब तौर पर शुरू किया था, इसलिए कि उससे पहले उलमा किताबें कम लिखा करते थे। तो ये हज़रत अब्दुल मलिक इब्न जुरैज के नाम से मशहूर हैं और तमाम उलमा उनके बारे में जानते हैं। तो उनके शागिर्द मक्की इब्न इब्राहीम हैं, वो बयान करते हैं कि एक बार हम लोग मक्का ही में इब्न जुरैज की मजलिस में मौजूद थे कि एक साइल उनके पास आता है। साइल यानी फ़कीर, भीख मांगने वाला, उनके पास आता है और कहता है, कुछ मांगता है, सवाल करता है, जिस तरीके से कि साइल लोग आकर के निदा देते हैं। उन्होंने अपने खाजिन से, यानी वो शख्स जो उनके सामान वगैरह रखने का जिम्मेदार था, उमूमन या उस ज़माने में लोगों के ग़ुलाम रहा करते थे, ज़र ख़रीद, वो ये सारी चीज़ें जिम्मेदारी उन्हीं को सौंपा करते थे। किसी को लेना है, किसी को देना है, किसी से कुछ लेना है, किसी को देना है, या घर का इंतज़ाम करना है, तो उसी को सौंपा करते थे। तो उन्होंने अपने खाजिन से कहा कि उसे 1 दीनार दे दो। और 1 दीनार जाहिर बात बड़ी चीज़ है, यहाँ तो 1 दीनार जिसका 1 दिरहम जो 20वां हिस्सा हुआ करता था, 1 दिरहम 2 दिरहम की बकरियां मिल जाया करती थी, तो 1 दीनार बड़ी चीज़ है, सोने का एक सिक्का है, तो 1 दीनार दे दो। खाजिन ने कहा, हजरत मेरे पास सिर्फ 1 ही दीनार है, मेरे पास सिर्फ 1 ही दीनार है, अगर उसे साइल को दे दिया तो आप और आपके बच्चे भूखे रहेंगे। यानी जाहिर बात है 1 ही दीनार है, घर का निज़ाम भी चलाना है, खाना पीना भी है, अगर उसे हमने दे दिया तो वो भूखे रहेंगे। इस पर अब्दुल मलिक इब्न जुरैज रहमहुल्लाह नाराज हुए, सख्त नाराज हुए और कहा, उसे दे दो, मैं तुमसे कह रहा हूं उसे दे दो। चुनांचे खाजिन ने वो दीनार फ़कीर को दे दिया और लेकर के चला। वो फ़कीर, वो बेचारा जिसे आधे दिरहम 1 दिरहम की ज़रूरत रही होगी या मांगता रहा होगा, हज़रत अब्दुल मलिक इब्न जुरैज रहमहुल्लाह ने उसे कितना 1 दीनार दे दिया। मक्की इब्राहीम कहते हैं कि अभी मैं इब्न जुरैज रहमहुल्लाह के पास मौजूद था, यानी उसी मजलिस में बैठा हुआ था जिस मजलिस के अंदर वो उन्होंने दिया कि एक शख्स आता है, एक मुसाफिर आ रहा है, एक शख्स आ रहा है और इब्न जुरैज रहमहुल्लाह से कहता है, इब्न जुरैज रहमहुल्लाह को एक थैली उनके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है, और एक खत भी देता है, एक थैली और एक खत देता है। इब्न जुरैज रहमहुल्लाह उसने उस थैली को खोला और उस खत को पढ़ा तो उनके किसी दोस्त ने, किसी साथी ने, उनके किसी खैरखा ने उनके पास ये थैली इस खत के साथ भेजी थी। तो जब उस थैली को खोला तो उसमें 51 दीनार मौजूद थे, उन्हें उसमें 51 दीनार मौजूद थे।
یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے خازن سے کہا، کتنے؟ حضرت عبد الملک ابن جریج نے خازن سے کہا کہ تم نے 1 دینار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تمہارا دینار واپس کیا اس کے اوپر 50 دینار مزید اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے. یعنی جہاں 1 دینار تم نے دیا وہ دینار تمہارا واپس ہی آ گیا، ورنہ 50 وہ بھیجتا، 51 کو بھیجا اس شخص نے. اب 51 کی کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے بھیجا تھا 51. تو عبد الملک ابن جریج نے کہا یہ 1 دینار تو تمہارا ہے جو تم نے دیا تھا، البتہ 50 دینار اللہ تعالیٰ نے اس 1 دینار کے عوض تمہیں مزید دے دیا ہے. ساتھیو، یہ ایک سچا قصہ ہے اور ایسے قصے ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں، ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں، اور اہل حق، اہل جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ پیش آتا ہے، کوئی یہ نیا نہیں ہے، بسا اوقات بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا ہے؟ اصل میں دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ قصہ اسی آیت کی عملی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ سبا کے اندر، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ. آپ ان سے کہہ دیجئے، کس سے؟ لوگوں سے، کہ میرا پروردگار، قل ان ربی، بلا شبہ میرا پروردگار، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ رزق کے اندر کشادگی، رزق کے اندر تنگی، یہ کسی انسان کا اپنا کام نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کام ہے. کسی انسان کا علم، کسی انسان کی کوشش، کسی انسان کی حکمت، کسی انسان کی چالاکی کا اس میں اصل دخل نہیں. یہ چیزیں سبب بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بعد، لیکن بغیر اللہ کے چاہے. اسی لیے آپ دیکھیں بسا اوقات ایک شخص بہت پڑھا لکھا رہتا ہے لیکن اسے کوئی نوکری نہیں ملتی، یا نوکری ملتی بھی ہے تو وہی نوکری جو بہت کم اس سے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہے. آج دیکھیں گے بہت سے لوگ بہت پڑھے لکھے لیکن مزدوروں میں کام کر رہے ہیں، گاڑیاں دھو رہے ہیں، چپراسی کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہر ماحول میں انسان دیکھ سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. اس پر ہم ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور صرف عقیدہ ہی نہیں، اس کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہیے ایک مسلمان کو. من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. ہم جسے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے، یہ نہیں کہ وہ چاہے گا، ہم جسے چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے. تو آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے. آج کے ماحول میں اس کرونا سال بھر کے اندر جو کچھ ہوا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ جو روز آنا ہزاروں کمایا کرتے تھے وہ اپنی بیوی کے زیور تک بیچنے کے پر مجبور ہو گئے ہیں. کتنے لوگ تھے جو بڑی وسعت کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن سال تو چھوڑ دیجئے، مہینے بھی نہیں گزرے کہ وہ سڑک کے اوپر آ گئے. یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے. اس کا معنی کیا ہے ساتھیو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے رزق کے اندر وسعت کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور بڑی طاقت اور قوت والا ہے. پھر آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہی ہے اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے. وما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین. اور وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے،
سب سے زیادہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنی روزی کے بارے میں بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ بھروسے کا معنی یہ ہے کہ اگر بسا اوقات اللہ نہ کرے کہ ہمارے سننے والے جو بھائی ان کی روزی میں تنگی ہو، لیکن اگر کسی کی روزی میں تنگی ہو جائے تو وہ روزی حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ قطعاً نہ اختیار کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کو آپ کو دینا ہے، جو حرام طریقے سے آپ لے رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا ہی تھا، لیکن آپ نے جلد بازی کر کے اسے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہوا، یعنی گویا کہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے یہ قصہ۔ دوسری چیز، شریعت کی راہ میں خرچ کرنا اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض زیادہ دیتا ہے اور باقی مال میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1000 ہے، اگر ہم نے اس میں سے 100 دے دیا تو وہ 100 کم ہو جائے گا۔ نہیں، کم نہیں ہوگا۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے دیتا ہے، جیسا کہ یہ قصہ آپ نے سنا ہے، یا بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسی 900 میں وہ برکتیں دے دیتا ہے جو 1000 میں نہیں ہوتی۔ اور یہ چیز بھی بہت سے لوگوں کے اوپر مشاہدے میں ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، بسا اوقات بعض لوگ بہت کمانے والے ہیں، لیکن ان کی کمائی کے اندر کوئی برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کا آپریشن ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں ہو گیا، اسے خرچ ہو جاتا۔ اور مشکل یہ ہے کہ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ہمارے یہاں بے برکتی پائی جا رہی ہے۔ اور دوسرا آدمی اس سے کم کماتا، آدھی تنخواہ کماتا ہے، اس نے گھر بھی بنا لیا ہے، اس نے پراپرٹی بھی بنا لی ہے، اور بڑے آرام اور سکون سے وہ رہ رہا ہے۔ تو اصل اضافہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے، نہ کہ مال۔ وہ تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بس اوقات، لیکن اصل برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ اصل اضافہ کیا ہے؟ وہ برکت ہے۔ اور یہ بھی مان لے آپ، بظاہر آپ کو کمی دکھائی دے رہی ہے نا، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت میں، جہاں آپ پیسے کے زیادہ محتاج ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ دے گا۔ یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے بعد مشاہدات پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو اس نے 50 دیا، اس نے 1 دیا، ہم نے اسے 51 دیا۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اتنا دے رہا ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا دینے والا ہے، ذرا سوچیں آپ۔ چوتھی چیز، ولیوں کی کرامت برحق ہے۔ حضرت اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کرامت سے نوازتا ہے، لیکن یہ لوگ جو کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بالکل جھوٹے مکار دھوکے باز ہیں۔ بسا اوقات ولی کوئی نیک کام کرتا ہے اس لیے نہیں کہ اس سے کرامت ظاہر ہو، نہیں۔ حضرت ابن جریج نے جو دیا تھا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں 50 واپس کرے نا، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مانگ رہا اسے دے دینا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بعض اہل علم کے شاید ابن وہب ہیں، ان کے ترجمے میں نقل کیا ہے کہ وہ ان کو جو بادشاہ کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا وہ برابر خرچ کر دیا، گھر نہیں لاتے خرچ کر دیا کرتے تھے، تو ان کے گھر میں اتنا مال مل جایا کرتا تھا۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ اگر ان کو مل جاتا ہے تو ہمیں بھی مل جانا چاہیے، لہذا وہ بھی خرچ کر دیے۔ وہ بیچارے خرچ کر دیے، اب انتظار کر رہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، ان کے پاس کچھ آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اپنے بھائی سے یہ شکایت کی، تو بھائی نے کہا اللہ کے بندے، تم اللہ تبارک و تعالی سے اسی دنیا میں بدلے اور تجربہ کے لیے تم ایسا کر رہے ہو نا، میں تجربے کے لیے نہیں کرتا۔ اگر میرا رب مجھے نہ بھی دے پھر بھی میں دیتا رہوں گا، اور تم اس لیے دے رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ دے یہاں پر دنیا میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ بنیادی چیز انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔
تو حضرت ابن جریج رحمہ اللہ کو جو اللہ نے ان کے ہاتھ ذریعے کرامت ظاہر کی کہ ایک دیے ابھی لوگ مجلس میں بیٹھے کہ 51 مل گیا ان کو، تو اس لیے انہوں نے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 51 دے دے گا، صرف اس لیے دیا تھا کہ یہ محتاج ہے، یہ غریب ہے، اللہ نے مجھے بھی دیا ہے۔ اور اصل نیکی یہ ہے کہ انسان خود نہ کھائے اور غیروں کو کھلا دے۔ پانچویں چیز، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فقیروں اور مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ہمیشہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانسان میں اپنے نیک بندوں کی صفت کیا بیان فرما رہا ہے؟ جنہیں اللہ تبارک و تعالی باغات میں، نہروں میں وہاں خدام عطا کرے گا، اور یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسے برتنوں سے نوازے گا، قواریر من فضہ۔ آپ نے سونے اور چاندی کا شیشہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جو آپ کو برتن دے گا وہ دیکھنے میں شیشہ ہوگا، لیکن حقیقت میں کس کا ہوگا؟ سونے اور چاندی کو ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، انہیں ایسے برتنوں سے دیا جائے گا چاندی اور سونے کے، جو ان کے سامنے گویا کہ بالکل گارورا یعنی شیشے کے رہیں گے وہ برتن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ فقیروں اور مسکینوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو میں آیت پڑھ رہا تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وہ لوگ مال سے محبت کے باوجود، یعنی اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، اس کے محتاج ہیں، اس کے باوجود یطعمون الطعام مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چھٹا فائدہ، سب سے زیادہ باعث اجر وہ صدقہ ہے جو تنگی اور محتاجی کے باوجود کیا جائے، یعنی انسان کو پیسے کی ضرورت ہے اور انسان کو پیسے کی لالچ ہے، اب ایسے موقع پر صدقہ کرنا، یہ صدقہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، وہ کون سا صدقہ ہے جس پر سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ ظاہر بات، اجر سے کوئی صدقہ خالی نہیں، ہر صدقے کے اوپر اجر ملے گا۔ آپ اگر اللہ کے لیے نکال رہے ہیں صدقہ تو اس پر آپ کو اجر ملنا ہی ملنا ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، لیکن ہاں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے بخار ہے، آپ اسے علاج کرا دیجئے، بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، وہ بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ اٹھ نہیں سکتا، اور اس کے بچے بھوکے ہیں، وہی اکیلا گھر میں کمانے والا ہے۔ اب آپ اس کا علاج کر کے کھڑا کر دیجئے، دونوں اجر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اجر کے اندر بسا اوقات نہیں بلکہ ہمیشہ اجر کے اندر کمی ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمیشہ سامنے رہتی ہے کہ جہاں پر زیادہ فائدہ، زیادہ محتاج ہوگا، اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا صدقہ ہے جس پر سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ چار چیزیں بیان فرمائی آپ نے کہ تو اس وقت صدقہ کرے جب تو تندرست ہے۔ تندرست سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بالکل مرنے کے قریب نہیں ہو گیا ہے، مرنے کے قریب نہیں ہو گیا ہے، یعنی تو تندرست ہے اور تجھے ابھی اس مال کی ضرورت ہے۔ شحیح، اور تو مال کا حاجت مند ہے، ضرورت ہے تجھے۔ تخشى الفقر، اور فقر اور محتاجی سے ڈر ہے کہ میں دے دوں گا تو میرے بچوں کا کھانا کیا ہوگا،
میں تو بھوکے رہ جاؤں گا. وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور تو بے نیاز ہونا چاہتا ہے، مالداری کی تمنا رکھتا ہے. تو ایسے مال میں اگر تو خرچ کرے تو یہ مال سب سے بڑے اجر کا والا ہے، سب سے بڑے اجر کا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس دنیا بھی دیتا اور آخرت بھی نوازے گا. اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ لہذا ایسے وقت میں مال خرچ کرو اور اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو تم کہو کہ اتنا فلان کا ہے، اتنا فلاں کا ہے. اب تو کیا فلاں کا ہو ہی گیا، جب تم مر رہے ہو تو سارا مال دوسرے کا تو ہو ہی جائے گا، تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ زیادہ بہادری تو یہ ہے کہ اس وقت تو جب کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، اب تمہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال حضرت ابن جریج نے کیوں اللہ نے اتنا جلدی بدلہ کیوں دے دیا؟ ذرا دیکھیں، ان کے پاس صرف 1 دینار تھا بس، اور خازن نے کیا کہا کہ جب آپ دے دیں گے تو آپ اور آپ کے بچے بھوکے رہ جائیں گے. انہوں نے کہا فقیر ہے، سوال کرا، اسے دے دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ اس حال میں دیا جائے کہ انسان اس کا حاجت مند ہے، اس کو ضرورت ہے انسان کی، اگر نہ رہے تو انسان بھوکے رہ جائے گا یا اور پریشانی پیش آئے گی. ایسے وقت میں اگر صدقہ کرتا ہے تو اس صدقے کا زیادہ اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھیو، یہ بات واضح کر دوں کہ اس قصے کو ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ اس وقت عموماً جو باتیں سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ تقریباً الا ماشاء اللہ اتنے تو مالک ضرور ہیں کہ اپنی ضروریات کو پوری کر لے رہے ہیں. لہذا ایسے موقع پر اس وقت خاص طور پر جو اقتصادی صورتحال چل رہی ہے ہند و پاک اور اپنے ملکوں میں بہت جگہ لوگ بہت سے محتاج ہیں، ان کی پریشانی ہے. کوئی آدمی روزی سے پریشان، کوئی بیماری سے پریشان، کوئی کسی طرح پریشان، اور خاص طور سردی کا موسم آ چکا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لحاف نہیں ہوگا، جن کے پاس سیوٹر نہیں ہوگا. اگر اس موقع پر اگر ہم اپنے بھائیوں کے اوپر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں وہ چیز ضائع نہیں ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.